हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। जैसा कि अभी हमने दुआ में भी कहा कि हम खुदावंद से मिन्नत करते हैं कि खुदावंद अपने कलाम को हमारे दिलों में, जहनों में बसा दे, आंखों में, जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सुरमे की मानत पहन ले इसको, कि जब सुरमा एक दफ़ा आंख में चला जाए फिर निकलता नहीं हो, तो उसका हिस्सा बन जाता है। खुदावंद का शुक्र हो, अपने हाथों पर इसको बांध लेना, खुदावंद ने कहा अपने माथों पर इसको सजा लो, ताज की मानत जो है ये खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस चीज़ के लिए। ईदों का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है जो हम स्टडी कर रहे हैं, और इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। इस सिलसिले के अंदर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हमने रोज़ों के बारे में सीखा कि किस तरह बाइबल का जो रोज़ा है वो किस तरह हमें रखना चाहिए, और जो ये लेंट है इट्स नथिंग टू डू विद क्रिश्चियनिटी, या ईमान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह हमने सब्बत के बारे में सीखा लास्ट वीक कि किस तरह जो है वो सब्बत का दिन जो है वो हफ्ते का दिन है, और कैसे वो फ्राइडे नाइट को शुरू हो जाता है, और किस तरह हमें सब्बत को मानना चाहिए। हर मसीही जो मसीह पर ईमान रखता है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था कि ही इज द लॉर्ड ऑफ द सब्बत, वो सब्बत का मालिक है खुदावंद, तो हमें भी सब्बत को ही मनाना चाहिए। और साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह खुदा ने अपना सिस्टम दिया है बाइबल में, खुदा ने अपनी ईदें दी हैं, खुदा ने अपना सिस्टम दिया है, खुदा ने सब्बत दी है, खुदा ने और बाकी सारी चीज़, उसी तरह उसके एक काउंटर सिस्टम भी जो पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो बाइबल में लिखा है कि कोई भी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, ठीक है। एक चश्मे से दो तरह का पानी जारी नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर ये भी खुदावन ने कहा कि जब अच्छा बीज बोया गया तो थोड़े अरसे के बाद जो है वो कड़वे दाने भी बोए गए, ठीक है। गेहूं के साथ जो है वो गंदा बीज भी बोया इब्लीस ने किया, और यही हुआ कि मसीही चर्च की हिस्ट्री में देखें तो कलाम की सच्चाइयों को पीछे करके जो है वो डिनोमिनेशंस ने क्या किया कि कड़वा बीज बो दिए, ठीक है। यानी कि जो खुदा की ईदें थी जैसा बाइबल में लिखा है, और इसके पीछे कौन सी जो है वो रूह कार फरमा है, उसके पीछे मुखालिफ मसीह की रूह कार फरमा है, उसके पीछे मुखालिफ मसीह की जो रूह है, एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है वो काम कर रही है, जिसने आकर हर चीज को रिप्लेस किया है, ठीक है। जैसे बाइबल में हमने पढ़ा लास्ट वीक दानियल में से पढ़ा कि जब मुखालिफ मसीह आएगा तो वो तमाम जो दिन हैं उनको बदल देगा, शरीयत को जो है वो बदल देगा। और एक चीज हमें ये देखनी है कि किन चीजों को वो बदल रहा है, जिन चीजों से खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो रहा है, ठीक है। यीशु मसीह, जब हम सब्बत की बात करते हैं तो उससे यीशु मसीह का जलाल जाहिर होता है, ठीक है। जब हम सही रोजे की बात करते हैं तो उससे यीशु का जलाल जाहिर होता है। जब हम ईद फसा की बात करते हैं तो यीशु फसा का बर्रा जाहिर होता है। लेकिन जब हम अस्तारात देवी का नाम लेके उसके ऊपर लगा देते हैं, ईस्टर उसको बना देते हैं, तो फिर यीशु का जलाल जाहिर नहीं होता, उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट क्या है कि वो आकर अपने आप को यीशु को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह अपने आप को फिट करेगा। मुखालिफ मसीह जो पर्सन है वो तो अभी आने वाला है, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है वो शुरू से ही जो है वो चल रही है। आप देखेंगे काउंटर रिलीजन, काउंटर फेथ जो है वो देना जो था वो निम्रूद ने शुरू किया था। निम्रोड जो किंग था वो दैट वाज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द एंटी क्राइस्ट इन द बाइबल, ठीक है। जिसने एक लिखा है कि निम्रूद जो था वो खुदा के सामने, खुदा के चेहरा के सामने शिकारी सूरमा बन के उसने क्या किया कि अपना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और बाबल का बुर्ज बनाया, और वहां पर खुदा ने फिर उनके खिलाफ काम किया। ईदों के बारे में हमें जैसा कि मालूम है, हम पढ़ते हैं कि हमारा खुदावन जो है वो हिस्ट्री का, सिस्टम का और फ्यूचर का खुदा है। हमने ये देखना है कि इन ईदों का हमारे साथ क्या ताल्लुक है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं तो मैं आपको दिखाता चलूं साथ कि जो तीन जगह पर जो है खुदावन ने कहा था कि लोग जो है खुदा की हैकल में आया करेंगे। मेरे साथ देखें खुरूज की किताब उसका हम 23वां बाब देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 14 से, बल्कि 13 से मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये भी एक रेलेवेंट वर्स है। लिखा है कि तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही होशियार रहना, ठीक है। होशियार क्यों रहना है? क्योंकि इब्लीस जो है वो आकर काउंटर ट्रूथ जो है वो पेश करने की कोशिश करता है। और लिखा है कि दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना
दे। खुदावंद का क्या हुक्म है कि दूसरे माबूदों का नाम भी नहीं लेना। तो जब हम रेजरेक्शन डे को ईस्टर डे कहते हैं तो फिर हम दूसरे माबूदों का नाम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन खुदा का हुक्म था कि ऐसा नहीं करना। और फिर लिखा कि तू साल में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। ईद फतीर यानी कि जो पास ओवर की ईद है, उसके जो 3 ईदें हैं, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब के महीने के मुकर्रर वक्त पर, जो कि अबीब का महीना जो है वो मार्च अप्रैल में पड़ता है, 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, क्योंकि उस महीने तो मुल्क मिस्र से निकला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। यानी कि जब भी खुदावंद के घर में आना है तो खुदावंद का क्या हुक्म है? खाली हाथ, खाली जेबा नहीं, हमें खुदा के काम के लिए जो है खड़े होना और अपना हाथ बढ़ाना, ठीक है। और जब तेरे खेत में जिससे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना, जो कि पेंतिकोस्त की ईद है, 50 दिन के बाद, ठीक है। और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। साल में 3 मरतबा तुम्हारे यहाँ के सब मर्द खुदावंद खुदा के आगे हाजिर हुआ करें। तो क्या हुआ कि खुदावंद ने वहां पर जो हुक्म उनको दिया था कि साल में जो है वो 3 दफा खुदावंद की हैकल में आना है, खुदावंद के घर में आना है। इस तरह हमारे पास जो है वो 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ फीस्ट हैं। ईद के जो 2 हमारे पास हिस्से हैं। हर सैबत जो है वो ईद है, हर हफ्तावार जो ईद है वो सैबत है, ठीक है। हर हफ्ता ईद का जो लफ्ज बाइबल में आया है वो है मोएद, जिसको इब्रानी में कहते हैं मोएद, ठीक है। मोएद का मतलब जिसको उर्दू में ईद जो है वो, या अरबी में ईद ट्रांसलेट किया गया है। ईद को फीस्ट भी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो है अपॉइंटेड टाइम, ठीक है। मुकर्रा वक्त, मुय्यन वक्त। जिस तरह आपने देखे कि बहार के मौसम में इब्राहिम के पास जो है खुदावंद आए और उसको कहा सारा को कि मैं अगले साल मुय्यन वक्त पर बहार के मौसम में ईद फसा के मौका पर मैं दोबारा आऊंगा और इस वक्त तेरी गोद में कौन होगा? इसहाक होगा। और आप ये देखें कि वो ईद के दिन थे, क्योंकि अगर हम पैदाइश की किताब में जाकर पढ़ें तो मेरे साथ मैं आपको बल्कि बता देता हूं, जेनेसिस चैप्टर 17 बल्कि 18 में लिखा है ये, चैप्टर 18 है और उसकी मैं 13वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है कि फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में, यानी कि जो ईदों का वक्त है, मुय्यन वक्त पर, मोएद यानी ईद के वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के जो है वो बेटा होगा। अब हमें कैसे जो है वो पता चलेगा कि ये ईद मना रहे थे ये लोग, इब्राहिम वगैरह भी? क्योंकि आप अगर जाकर देखें नेक्स्ट चैप्टर में 19 में तो जब वही दोनों फरिश्ते जो हैं वो सदूम में आते हैं और लूत के घराने की घर चलते हैं, लूत के घर आते हैं, तो 19वें बाब की पहले इसमें लिखा है कि वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा, जमीन तक झुका और कहा कि आए मेरे खुदावंद, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम चौक ही में रात काटेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए इजाफत तैयार की। और आगे क्या लिखा है? बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। ईद फसा पर कौन सी रोटी खाई जाती है? बेखमीरी रोटियों की ईद शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ कि इब्राहिम, इसहाक, इब्राहिम जो है उसका घराना, लूत वगैरह, ये सब लोग क्या करते थे? ईद फसा मनाते थे, क्योंकि शरीयत जो थी वो इससे पहले कि मूसा की मार्फत लिखी हुई सूरत में आती, मूसा से पहले जो घराना था यानी खुदावंद के जो लोग थे उन तक स्पोकन वर्ड की सूरत में थी। क्योंकि आप ये देखें कि खुदा की शरीयत को वो मानने वाले लोग थे। अगर आप इसका सबूत चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, पैदाइश की किताब में चलें, पैदाइश की किताब में हम देखेंगे 25वां मेरा चैप्टर है, छब्बीसवां बाब पैदाइश की किताब, सॉरी और पहली आयत से मैं, जब इब्राहिम की डेथ हो चुकी है यहाँ पर उसी मुल्क में उस काल, पहले काल के अलावा जब इब्राहिम के यहाँ में पड़ा, फिर काल पड़ा, तब इसहाक जरार को फिलिस्तीनियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा
بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ، تو اسی ملک میں قیام کر، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے بہت برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کروں گا، اور یہ ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی، اور آگے کیا لکھا ہے کہ میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، تو ابراہیم کے پاس بھی خدا کی شریعت تھی، ریٹن شریعت نہیں تھی لیکن سپوکن شریعت تھی۔ ٹھیک ہے، ریٹن لا جیسے موسیٰ نے دیا، فرق یہ ہے کہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شریعت سے پہلے کا دور، پھر شریعت کا دور، اور پھر شریعت کے بعد کا دور۔ ایسا نہیں ہے، خدا کی شریعت ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کا کلام ابتدا سے ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ ابتدا سے کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ ان کے پاس تھا۔ سب سے پہلا شخص جس نے خداوند کے لا کو، خداوند کی شریعت کو حاصل کیا تھا، وہ کون تھا؟ آدم تھا، کیونکہ خداوند نے سب سے پہلا حکم آدم کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آدم کو شریعت جو ہے وہ سکھائی گئی باغ عدن میں، اور پھر کیا ہوا کہ باغ عدن میں جو ہے آدم نے نسل در نسل کو شریعت آگے پہنچائی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب نوح نبی نے وہاں پر جانور جمع کیے تو خداوند نے اس کو کیا حکم دیا تھا جانوروں کے بارے میں کہ تو 7 جوڑے کن جانوروں کے لینا؟ پاک جانوروں کے۔ اب نوح نبی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میرے پاس تو کوئی نالج نہیں، مجھے کیسے پتا کہ پاک جانور کون سے ہیں اور ناپاک جانور کون سے ہیں، کیونکہ بعد میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی کی معرفت لیویٹیکس چیپٹر 11 میں خداوند نے کلین اینڈ ان کلین اینیمل کے بارے میں بتایا۔ ریزن یہ ہے کہ جب ایک گھرانہ ہوتا ہے تو گھرانے کا جو آئین ہے، جو گھرانے کا جو لا ہے، وہ گھرانے کا باپ لکھ کر نہیں دیتا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ باپ نے یہ کہا ہے، لیکن جب وہ قوم بن جاتی ہے تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن لکھنا پڑتا ہے۔ یہی جو ہے فرق ہے کہ پیدائش کی کتاب از اے اسٹوری آف اے فیملی، ٹھیک ہے، یوسف کی فیملی 70 لوگوں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ایکسوڈس ہے دیٹس اے اسٹوری آف اے نیشن، ٹھیک ہے۔ تو جب گھرانہ تھا تو ان تک زبانی شریعت تھی، جب وہ نیشن بن گئے تو ان کو لکھ کر شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ اسی لیے ہمیں یہ پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کے بارے میں۔ کولوسیس چیپٹر 2 میں دیکھیں، کلسیوں کا خط اس کا دوسرا باب، کلسیوں کا خط اس کا دوسرا باب ہم دیکھیں گے۔ اور اس کی 16ویں آیت، 17ویں لکھا ہے کہ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ سبت کی بابت اگر آپ سبت منانا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اگر آپ عید منانا چاہتے ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں تو آپ کو روکے نہ، کوئی الزام نہ لگائے، کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ یہ عیدیں کیوں منانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں اور مسیح کی یہ آمد کی طرف نشان کرتی ہیں۔ سو یہ ہے کہ دنیا کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جیسا ہسٹری کو، جیسا ہم نے پڑھا کہ سال میں تمام مردوں کو حکم تھا کہ وہ 3 دفعہ جو ہے وہ خدا کے گھر میں جائیں۔ مردوں کو کیوں حکم تھا؟ کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، وہ اگر ان کو اس لیے خدا نے حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اگر اپنے مخصوص ایام میں سے گزر رہی ہیں تو وہ خدا کے گھر میں نہیں جا سکتی، اس لیے خدا نے ان کو ایگزمپٹ کیا ہوا تھا۔ صرف مردوں کو یہ حکم تھا کہ وہ 3 دفعہ سال میں یہ ضرور جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنے گھرانے کا سربراہ ہے، وہ ہیڈ ہے، تو ریپرزینٹ کون کرتا ہے خدا کے سامنے اپنے گھرانے کو؟ گھرانے کا مرد۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے۔ ہم ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے، مرد کی سربراہی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر اس کو سربراہ مانا جاتا ہے جو زیادہ پیسے کماتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سربراہ وہ ہے جس کو خدا نے مقرر کیا۔ ڈزنٹ میٹر کہ اگر بیوی جو ہے وہ زیادہ کماتی ہے، دونوں جاب کرتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو سربراہ کی بلیسنگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی نوکر ہے، وہ اس کی جو ہے وہ ساتھی ہے، لیکن سربراہ جو ہے برکت کا جو چینل ہے، سورس ہے، وہ خدا مرد کی طرف سے لے کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا مرضی جو ہے آپ کی وائف جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، لیکن جو ہمارے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، یو آر دا پرسن جو کہ خدا آپ سے جو ہے وہ پوچھے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہوا نے جو ہے وہ کتنا سارا ڈائلاگ ہوا نے کیا تھا، لیکن خدا نے کس کو الزام دیا تھا گناہ کا؟ آدم کو کہا تھا کہ آدم نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری جو تھی وہ آدم کے اوپر تھی۔ سو خداوند کے کلام میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے۔ پالوس نے کہا کہ آنے والی چیزیں، یعنی کہ یہ ابھی تک کچھ چیزیں اس میں سے پوری نہیں ہوئی۔
تو کیا ہوا کہ سال میں 3 دفعہ گیدر ہونے کا ذکر تھا. ایک دفعہ جب عید فصح پر، دوسری دفعہ جب عید پینتیکوس پر، اور تیسری دفعہ عید خیام پر. اور ہسٹری میں بھی 3 دفعہ گیدر کیا جائے گا تمام بنی نوع انسان کو. ایک دفعہ کب؟ جب یسوع مسیح کی صلیب ہوئی، تب جو ہے وہ ہمارا گناہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور ہم سب کو جو کہ دور چلے گئے تھے، غیر قوموں میں تتر بتر ہو گئے تھے، ہم سب جو گناہ کی غلامی میں تھے، خدا نے اپنے گھر میں جمع کر لیا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، فصح کے برہ کے وسیلہ سے. دوسری دفعہ کب خدا نے اپنے گھر میں جمع کیا؟ جب وہ پینتیکوس کے دن سب وہاں پر ہیکل میں جمع تھے. تو جمع ہونے کا دوسرا دن اس کی فلفلمنٹ کب ہوئی؟ جب روح القدس آیا، اور روح القدس نے جو ہے وہ اپنے مسح کے سبب سے بنی نوع انسان کو جمع کیا ہے تاکہ خدا کے سامنے پیش کرے. اور تیسری دفعہ جمع کب کیا جائے گا دنیا کو؟ جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا تو ساری دنیا دیکھے گی اس کو، ہر آنکھ اس کو دیکھے گی، اور لوگ چھاتی پیٹیں گے. ٹھیک ہے، تو جب جمع کرنے کا ٹائم ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب فصل کو کاٹا جائے گا اور کڑوے دانوں کو نکالا جائے گا، اچھے دانوں کو نکالا جائے گا. اور جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ دنیا کے کونوں میں جائیں اور مقدسوں کو جمع کر کے لے کر آئیں. اور وہ اپنے گیہوں کو تو کھتے میں بھرے گا، لیکن جو کڑوے دانے ہیں، جو لوگ غلط تعلیمات کے پیچھے چلے، ان کو لکھا ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. سو یہ ہے کہ جمع کرنے کے 3 جو ریزنز تھے، اس کے پیچھے یہ جو ہے وہ یہ خداوند نے ریزنز بتائے ہیں. سو 3 عیدیں ہیں جو کہ سپرنگ میں 3 عیدیں آتی تھیں، جو کہ نیو بگننگ کو ظاہر کرتی ہیں. یسوع مسیح کے اندر ہم نئے طرح سے جو ہے وہ جب ہم یسوع مسیح کے اندر آتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی لائف. اس کے بعد ہم تھرو آؤٹ دا لائف ہم جو ہے وہ خدا کا کام کرتے ہیں. اور یہ جو آخری عیدیں جو خزاں میں 3 عیدیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، جن کے بارے میں آگے جا کر ہم سیکھیں گے، وہ سیکنڈ کمنگ کو ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ دنیا کا ہسٹری کا جو ہے وہ آخر ہونے والا ہے. یسوع مسیح بہت جلدی اس ہسٹری کو ریپ اپ کر دیں گے. یہ جو ٹائم ہے، یہ کلاک ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو دنوں کا سسٹم ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت جلدی جو ہے جو دنیا ہے، ہسٹری جو ہے اٹ ول کم ٹو اے ہالٹ. ٹھیک ہے، اسٹینڈ اسٹل پہ ہو جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح جب آئیں گے، جیسے یسوع مسیح کی پہلی آمد پر ہسٹری ڈیوائیڈ ہو گئی، اسی طرح اب دوسری آمد پر بھی ہسٹری ڈیوائیڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یسوع مسیح آ کر ایک نئے دور کا آغاز کریں گے، جو کہ خدا کی بادشاہی کا دور ہے. ٹھیک ہے، گناہ سے دوری کا دور ہے، ہمیشہ کی زندگی کا دور ہے، جلالی بدن کا دور ہے. اسی لیے ہمیں جو ہے وہ ان عیدوں کو منانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ سب چیزیں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یوحنا کی انجیل میں میرے ساتھ چلیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فصح کی عید، بے خمیری روٹیوں کی عید، پہلے پھلوں کی عید، یہ تو یہودیوں کی عیدیں ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہودیوں کے لیے خدا کی عیدیں، ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ بائبل کی عیدیں ہیں بیسیکلی، اور ان کا لینا دینا ہی یسوع مسیح کے ساتھ ہے. 5ویں باب میں دیکھیں، جان چیپٹر 5 اور اس کی 46 ورس، بلکہ 45 سے، جب یسوع مسیح کی وہاں پر بحث ہوتی، بلکہ یسوع مسیح تو بحث نہیں کر رہے تھے، یہودی جو سردار تھے اس وقت، فریسی اور فقیہی، وہ یسوع سے بحث کر رہے تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ان کو جواب میں؟ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس نے تم پر امید لگا رکھی ہے. کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے. آمین. موسیٰ نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ یسوع کے بارے میں لکھا ہے. تو شریعت میں جو کچھ لکھا ہے کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ یسوع کے بارے میں، تاکہ یسوع شریعت کو پورا کرے. اس طرح لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی ہم 44ویں آیت میں دیکھیں گے. لوک چیپٹر 24 ورس 44 لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں. کہاں پہ یسوع کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں میں اور زبور میں. موسیٰ کی توریت میں کہاں پہ لکھا ہے؟ جب عیدوں کا ذکر ہے، جب فصح کے برے کا ذکر آتا ہے تو یسوع کے بارے میں ذکر آتا ہے، کیونکہ یسوع فصح کا برہ ہے. جب ایک خمیری روٹی کی بات ہوتی ہے تو یسوع وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، جس کے اندر کوئی خمیر نہیں. آمین.
جب پہلے پھلوں کی عید ہوتی ہے تو وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل بنا. ہاللیلویا. جب روح القدس کی بات ہوتی ہے، شیباوت کی یعنی کہ ہفتوں کی عید ہوتی ہے، جبکہ عید پینتیکوس ہوتی ہے، تو خداوند یسوع کا روح جو ہے، روح القدس جو ہے آسمان پر سے نازل ہوتا ہے. جب نرسنگوں کی عید کی بات ہوتی ہے تو وہی یسوع جب اس کا نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ نرسنگا سن کر جو خاک میں پڑے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. ہاللیلویا. اور جب کفارے کی عید کی بات ہوتی ہے تو پوری قوم کو اکٹھا کیا جائے گا اور یسوع کی آمد ہوگی. اور جب عید خیام کی بات ہوتی ہے تو 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوتا ہے. تو موسیٰ کی توریت میں یہ لکھا ہوا ہے یسوع کے بارے میں. نبیوں کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب یسایہ نے کہا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، وہ برہ کی مانند اس کو لے گئے. ٹھیک ہے. یسایہ 53 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا چہرے پر کچھ حسن و جمال نہیں. اور زبور میں کہاں پر لکھا ہے؟ زبور 40 میں میرے ساتھ دیکھیں. اور اس کی 7ویں ہے Psalm 40 verse 7. تب میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تمہار میں میری بابت لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. یہ خداوند کے الفاظ ہے. اور یہی چیز عبرانیوں کے خط میں جا کر وہ خدا کا بندہ جو ہے، وہ عبرانیوں کا جو رائٹر ہے، وہ یہ کہتا ہے. عبرانیوں 10واں باب دیکھیں، اس کی 5ویں آیت لکھا ہے کہ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، ہیبروز چیپٹر 10 verse 5 ہے یہ. اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سخت نہیں قربانی اور گناہ کی قربانی سے تو اس وقت خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے ورقوں میں، یعنی کتاب کے تمہار میں، اس کتاب میں، شریعت کی یہ کتاب جو ہے، میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں. یسوع کے لیے بدن تیار کیا گیا. واحد گاڈ ہیڈ میں جو اکنوم ہے وہ بیٹا ہے جس کے پاس بدن ہے. باپ بھی روح ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ باپ روح ہے اور چاہتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے. ٹھیک ہے. باپ روح ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. روح القدس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھی روح ہے، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے لیے بدن تیار کیا گیا تاکہ وہ ان قربانیوں کو، ان عیدوں کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان عیدوں کو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا تاکہ جو ہے خدا کا پلان جو ہے پوری دنیا کے سامنے نظر آئے. اس کیلنڈر کو جو کہ بائبل کا کیلنڈر ہے، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنا کیلنڈر فالو کرتا ہے. خدا جو ہے وہ رومن کیلنڈر فالو نہیں کرتا. خدا جو ہے وہ یہ جو ہندوؤں کا کیلنڈر فالو نہیں کرتا جو بکرمی کیلنڈر ہے. خداوند جو ہے وہ چائنیز کیلنڈر یا ایرانی کیلنڈر فالو نہیں کرتا. خداوند اپنا کیلنڈر فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر خدا نے جو ہے وہ سبت دیا ہے اپنا تو وہ سبت کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. باقی کسی دن بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں لیکن خدا کا اپنا سسٹم ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے. سو ہمیں اپنی گھڑی خدا کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کو کہے کہ اپنی گھڑی تمہارے ساتھ ملا. ہمیں خدا کے ساتھ ان لائن ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے ساتھ ٹیون ان کرنا ہے. جب اس کے چینل کو ہم پکڑیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے ان چیزوں کو جاننا بڑا ہی زیادہ ضروری ہے. خروج کی کتاب میں چلیں. عید فصح کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے آج. خروج کی کتاب اور اس کا 12ویں باب میں پڑھوں گا. بک آف ایکسوڈس چیپٹر 12 ہے، اس کی ورس 1 سے. میں آپ کے لیے کوئکلی پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پورا پیسج پڑھوں گا، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں جاننا شروع کریں گے. دیکھیں کہ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. کون سا مہینہ ہے یہ؟ ابیب کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ابیب کا مہینہ جس کو نسان بھی کہتے ہیں، یہ بائبل کا جو پہلا مہینہ ہے جس میں عید فصح ہوتی ہے، جو کہ مارچ یا اپریل ہمارے مہینوں کے مطابق آتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ پاس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے ایک برا لے. کون کون برا لے؟ ہر شخص. ٹھیک ہے. اور اگر کسی گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو، دونوں مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برا لے رکھیں. یہ لکھا ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا. تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو. ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے. تم اسے مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا. کون سی تاریخ کو لینا ہے؟ 10ویں تاریخ کو وہ لینا ہے اور 14ویں تاریخ تک اس کو رکھ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے.
اور اسرائیل کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جس گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اس کی اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں، اور اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اگر اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ تم اس سے اسی طرح کھانا، اپنی کمر باندھے، اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے؟ نہیں، خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ خداوند نے کہا، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا چلا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور اس دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، اور تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اسے دن کو نسل در نسل عید منانا۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح 24ویں آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کے طور پر ماننا، اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا کیا مقصد ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ جو پیسج ہے، یہ پیسج فصح کے بارے میں ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیسے پورا کیا، کیونکہ اگر ہم کرنتھیوں کے خط میں دیکھیں 1 Corinthians chapter 5 اور اس کی 6 آیت، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ تو پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ ہمیں اس عید کو منانے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے جب اس عید کو پورا کیا تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرنا، اور پھر جب خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا تو کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا ہمیشہ کے لیے، صرف 2000 سال کے لیے نہیں، صلیب تک نہیں، صلیب کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس کو منانا ہے۔ پہلے جب مناتے تھے تو وہ دنیاوی برے لے کر آتے تھے، اب ہم جب اس کو منائیں گے تو یسوع مسیح کو سامنے رکھ کر منائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں برے لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فصح کا برہ یسوع قربان ہو گیا، لیکن ہمیں اس کو منانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں جو اسپرچول اپلیکیشن ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ this will be the beginning of the year، ٹھیک ہے؟ مہینوں کا شروع، سال کا پہلا مہینہ، ہر چیز کا آغاز اس سے ہوگا۔ فصح کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کا آغاز کرتی ہے۔ جب یسوع جو فصح کا برہ ہے ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آمین۔ ہم جو ہے پرانی انسانیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، یہ پالوس رسول کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو ہے نیا آغاز ہو گیا، اور اس کو جو ہے اس سے ہماری نئی جو ہے نیا کوننٹ، جو نیا عہد ہے اس کا آغاز ہوتا ہے یسوع مسیح کے اندر۔ جو مہینوں کا شروع ہے ہماری زندگی کا بھی نئی زندگی کا شروع ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ سے تو ہم دنیاوی ہیں، لیکن جب ہم روح القدس کے وسیلہ سے پانی میں پیدا ہوتے ہیں، خداوند کی جو ہے وہ نجات پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک آغاز ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور بھی یہ بات تھی کہ 10ویں تاریخ کو فصح کے برے کو چنا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور 4 دن تک اس کو چھپایا جاتا تھا، اس کو آزمایا جاتا تھا، اس کی جانچ پڑتال ہوتی تھی، اس کو وہ چیک کرتے تھے۔
آپ یہ دیکھیں کہ اگر چونکہ ہم سارے پاکستان سے آئے ہیں، مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن جب وہ قربانی کی عید آتی ہے وہ بڑے کو بڑا چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں اس کو میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں، بھائی سجاد بتا سکتے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں دوندا تو نہیں، کن تو نہیں ٹھیک، دند تو نہیں ٹوٹے، ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، یعنی بے عیب ہے. اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا برے کو 4 دن کے لیے. اور یہ چیز خداوند یسوع مسیح نے کب پوری کی؟ 10ویں تاریخ کو جب برہ لیا جاتا تھا. اس وقت برہ جو تھا وہ کراؤڈ کے اندر سے ہو کر آنا تھا، اور اس دن کیا ہوا کہ وہ پام سنڈے کا دن تھا، جس دن خداوند یسوع مسیح گدھے کے بچے پر بیٹھ کر اسی رات سے جب لوگ عید منانے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور کاہن جو تھا وہ برہ لے کے آنا تھا تھوڑی دیر میں، اور وہاں پر جب عید منانے کے لیے لوگ جمع ہیں تو خدا کا برہ یعنی یسوع مسیح 10 تاریخ کو جو ہے 10ویں نسان کو یا 10ویں ابیب کو گدھے کے بچے پر بیٹھ کر جاتا ہے، اور لوگ پھر نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، جو جہان کے گناہ کو اٹھا کر لے جاتا ہے. یہ وہ برہ ہے. آمین. تو خداوند یسوع مسیح نے لٹرلی اس چیز کو پورا کیا تھا پام سنڈے والے دن، جو کہ برے کے چناؤ کا دن تھا. اور اس کے بعد 4 دن تک خداوند یسوع مسیح کو آزمایا گیا تھا. کن کن نے آزمایا؟ سب سے پہلے ہائی پریسٹس اور ایلڈرز نے خداوند یسوع مسیح کو آزمایا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل میں چلیں. متی کی انجیل میں دیکھیں گے 21ویں باب کی 23ویں آیت میں. 21ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آئے ہیں، اور اس کی 23ویں آیت میں یعنی یروشلم میں داخل ہوئے. تو سب سے پہلے آ کر لکھا کہ جب وہ ہیکل میں تعلیم دے رہا تھا 23ویں آیت میں، سردار کائنوں اور قوم کے بزرگوں نے آ کر اس کے پاس آ کر کہا کہ تو ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ یہ اختیار تجھے کس نے دیا؟ ان کو آزمایا گیا. پھر دوسرا شخص جس نے آ کر آزمایا، اس نے کیا کہا کہ کیا ہمیں جزیہ دینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ پھر فقیہی اور فریسی آئے اور انہوں نے آ کر آزمایا، اور انہوں نے کہا کہ جو صدوقی آئے انہوں نے کہا قیامت کا تو دن ہی نہیں ہے. ایک شخص جو ہے اس کی اگر بیوی ہو مر جائے پھر دوسرے شادی کا، وہ والا سوال کیا خداوند یسوع مسیح سے. ٹھیک ہے. فریسیوں نے آ کر آزمایا، فقیہوں نے آ کر آزمایا یسوع مسیح کو. ہیرودیس نے آزمایا جب یسوع مسیح پکڑوایا گیا، یسوع مسیح پر سوال کیے گئے. پینتوس پلاطوس نے آزمایا. اس قوم نے جو ہے یسوع مسیح پر سوال کیے، لوگوں نے جو ہے وہ یسوع مسیح پر سوال کی. حنا اور کیفا کے سامنے پیش کیا، اگر وہاں بھی خداوند یسوع مسیح آزمایا گیا. یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو آزمایا. ہر شخص نے خداوند یسوع مسیح کو آزمایا. اور اس کے آخر میں خداوند یسوع مسیح نے آ کر کیا کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کون ہے؟ کیونکہ میں بے گناہ. دنیا میں اور کوئی نبی، کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی پیر، کوئی بھی شخص جو ہے یہ دعویٰ نہیں کیا کسی نے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے جو کہ بے عیب بر رہا تھا. 4 دن کا آزمایا جانا یہ تھا اس کا ریزن. اور یسوع مسیح نے ہر چیز کو پورا کر رہے تھے. یسوع مسیح شریعت کو پورا کر رہے تھے. یسوع مسیح کا کوئی بھی کام فضول نہیں ہوتا تھا. کوئی بھی بات جو ہے وہ ویسٹ بات نہیں ہوتی تھی. کوئی بھی جو ہے وہ ایکشن وہ لیتے تھے تو وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آج میرا دل کیتا تھا چلو میں. ہر چیز میں، ہر بات میں خداوند نے اپنے باپ کے کلام کو پورا کیا. آمین. جلال دیا خداوند نے. ایک اور اس چیز میں ایک بہت بڑا جو ہے بھید ہے کہ 4 دن تک برے کو چھپایا جاتا تھا. چوتھے دن جو ہے وہ فسح کے لیے ظاہر کیا جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ آدم سے لے کر 4000 سال کے بعد خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. تب آدم کو آئے ہوئے 4000 سال ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے. 4 دن تک خداوند یسوع مسیح دنیا میں نہیں آئے. 4 دن کے چوتھے دن پر جو ہے وہ برہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا 4 دن کے بعد. ٹھیک ہے. تو پہلے جو 4 دن ہیں جو کہ 1000 سالہ ہفتہ ہے، یعنی کہ 7 دن جو ہے وہ 7000 سالوں کو ظاہر کرتے ہیں. دنیا کو بنے ہوئے 6000 سال ہو چکے ہیں. 7واں جو دن ہوگا وہ 1000 سالہ بادشاہی کا دن ہوگا. تو 4 دن کے بعد جو ہے وہ برہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا یسوع مسیح. اور اس کے بعد 2 دن جو ہیں وہ اب گزر چکے ہیں اور بہت جلدی آسمان کی بادشاہی ہونے والی ہے. پھر خداوند نے کیا کہا تھا کہ برہ جو ہے وہ نر ہو اور یک سالہ ہو اور بے عیب ہو اور پلوٹا ہو. ٹھیک ہے. یہ 3-4 چیزیں جو ہے لکھے کہ تمہارا برہ بے عیب ہو، یک سالہ ہو. ایسا بچہ یا تو تم بھیڑوں میں سے لے کر چننا یا بکریوں میں سے لے کر چننا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اگین جو ہے وہ پلوٹے کا، یک سالہ کا جو ہے وہ کیونکہ اس وقت اپنی سٹرینتھ میں ہوتا ہے. جب وہ برہ جو بھیڑ بکری کا 1 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی فل سٹرینتھ میں آ جاتا ہے. وہ بالغ ہو جاتا ہے. سمجھیں وہ جو ہے وہ پھر جو ہے میمنہ نہیں کہلاتا، وہ پورا جوان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تب جو ہے وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ
وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی جان دی. خداوند نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی میری جان نہیں لے سکتا, میں اس کو اپنی مرضی سے لے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کو اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. اس کے پھر نیکسٹ جو تھا کہ وہ میل چائلڈ تھا, نر بچہ تھا, کبھی بھی بھیڑ کو یا بکری کو نہیں تھے کرتے تھے. یہی ریزن تھا کہ جب کاہنوں کو چنا جاتا تھا تو کاہن کون ہوتے تھے؟ صرف میل ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتے ہیں. یہ جو فیمیل پاسٹرز والا چکر ہے یہ غلط ہے, بائبل میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. بائبل میں عورتوں نے پریچ کی ہے, دیر آر ویمن پریسٹس, ٹھیک ہے, جو عورتیں, سوری ویمن پریسٹ نہیں, ویمن پروفیٹس جو ہیں وہ ہیں. بائبل میں نبیہ عورتیں رہی ہیں, بائبل میں ایونجلسٹ رہی ہیں. فلپس کی جو بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیاں, وہ نبوت بھی کرتی تھی, ایونجلزم کرتی تھی, ٹیچرز بھی رہی ہیں, ملکہ بھی رہی ہیں, یعنی کہ رول بھی کیا, آستر ملکہ جیسے جو لوگ ہیں. لیکن بائبل میں کاہن کا جو ہوتا ہے وہ صرف مردوں کے لیے تھا, کیونکہ کاہن جو ہے وہ یسوع مسیح کی پکچر ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ نر برہ ہے, اس لیے کاہن جو ہے وہ ہمیشہ صرف جو ہے وہ مرد ہوا کرتا تھا. اس کے بعد نیکسٹ جو ریکوائرمنٹ تھی کہ لکھا کہ ہر گھرانے کے پیچھے برہ جو ہے وہ لیا جائے. ہر شخص کے پیچھے, ہر گھرانے کے پیچھے. یسوع مسیح نے جان آ کر کس کس کے لیے دی ہے؟ سب کے لیے, ہر شخص کے لیے. ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ اس برے کو چنے. اگر وہ نہیں چنتا تھا تو کیا موت کا فرشتہ جب آیا تو کیا ہوا؟ پھر اس کو لے گیا. تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. سارے گھرانے میں خدا انٹرسٹڈ ہے. God is interested in the whole family, ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے گھرانے کے لوگ یہاں پر نہیں ہیں یا خدا میں نہیں ہیں, تو دیٹ مینس کہ ہم خدا کے سسٹم کو فیل کر رہے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ تو پورے گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ابھی تک نہیں ہے تو we should go on our knees, ہمیں اپنے گھٹنوں پر ہو جانا چاہیے, کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر اب یسوع مسیح آ جائیں تو ہمارا گھرانہ آدھا پیچھے رہ جائے اور ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں تو یہ کتنے افسوس کی بات. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دن رونے کا ہوگا, لوگ روئیں گے, چھاتی پیٹیں گے اور کراہیں گے. کیوں؟ کیونکہ جن کے پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی روئیں گے, اور جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی روئیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو آگے چلے جائیں گے وہ بھی رو رہے ہوں گے, کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ میرا بہن بھائی, میرا ہسبینڈ, میری بیوی, میرا بیٹا, میری بیٹی پیچھے رہ گئے. اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ ہر گھرانے کے ایک ایک آدمی کے لیے پر رہا ہے. یسوع نے قربانی جو ہے وہ دی ہے, ہر شخص کے لیے دے دی ہے. اب اس کو کھانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ ہر گھرانے کا ہر شخص جو ہے وہ اس کو کھائے. ہر شخص اس کو کھائے, کوئی چھوڑے نہ, ہر شخص اس کو کھائے, ٹھیک ہے. ہر شخص کے لیے یہ خداوند کی جو ہے وہ ہے برکت. پھر جو نیکسٹ وہ تھا, جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھا کہ تم اس کو شام کے وقت میں, تیسرے پہر میں جو ہے اس کو تم نے ذبح کرنا ہے. اور یہ چیز ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں, جب خداوند نے ایلی ایلی لما شبقتنی کے الفاظ کہے تھے, متی کی انجیل اس کا 27واں باب, کیونکہ ہم سب کو تو پتہ ہے کہ اس دن فسح کی عید کا دن تھا جب خداوند یسوع مسیح کو قربان کیا گیا. اس کے 45ویں آیت میں دیکھیں, میتھیو چیپٹر 27 ورس 45, لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا, اور تیسرے پہر کے قریب, یعنی کہ تیسرا پہر جو ہے دوپہر کے 3 بجے بنتے ہیں, 9واں گھنٹہ ہے, جب 9ویں گھڑی جو ہے 9 گھنٹے صبح کے 6 بجے سے شروع ہوتے ہیں, جو یعنی کہ دو حصوں میں دن کو تقسیم کیا جاتا ہے, رات کے 12 گھنٹے اور پھر دن کے 12 گھنٹے. رات کے 12 گھنٹے شام 6 سے صبح 6 تک ہوتے ہیں, اور پھر دن کے 12 گھنٹے صبح 6 سے شام 6 تک. تو صبح 6 یعنی کہ دن کا جو 9واں گھنٹہ ہے وہ 3 بجے بنتے ہیں, 3 o'clock کا ٹائم ہے, جب یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ ایلی ایلی لما شبختنی, یعنی اے میرے خداوند, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہ ایلیا کو پکارتا ہے, فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا, سرکنڈے کو رکھ کر اسے چسایا. مگر باقیوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ, دیکھے تو صحیح کہ ایلیا سے بچانے آتا ہے یا نہیں. اور پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. اچھا, اس حوالے میں جو ہے عید فسح کا بیان تو ہے ہی. کیوں یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب اس وقت بنی اسرائیل کے اندر فسح کے بروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے, ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح ابھی تک صلیب پر لٹکے ہوئے تھے, ابھی تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی,
اور جو لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے وہ ہے ایلی ایلی لما شبختنی. ٹھیک ہے, شبختنی کا مطلب ہے ٹو اسپیئر, کسی کو چھوڑ دینا, کسی کو ٹچ نہ کرنا. اس کی جو رانگ ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے forsaken. اس کے لیے جو پرابلم یہ ہوئی کہ جب زبور 22 میں سے ورس کوٹ کی گئی جو کہ داؤد نے کی تھی, وہ ہے ایلی ایلی لما ازبختنی. ازبختنی کا مطلب ہے ٹو forsake, کسی کو جو ہے وہ کسی سے قطع تعلق کر لینا, کسی سے اپنا رشتہ توڑ لینا. لیکن یسوع مسیح کے الفاظ کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے. یسوع مسیح کے الفاظ کا مطلب ہے شبختنی. شبختنی کا مطلب ہے کہ تو مجھے کیوں بچا رہا ہے. اس وقت کیا ہوا کہ یسوع مسیح جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ خدا جو ہے, باپ جو ہے اپنا ہاتھ چلائے اور میری جان نکالے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر زندہ, اور پھر یسوع نے خود جو ہے بڑی آواز سے چلا کر جان دی ہے. تو یسوع نے کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی, یعنی کہ تو مجھے کیوں نہیں مار رہا, تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے. اور اگر ہم اس کی ارامی زبان کی جو ٹرانسلیشن ہے یا اوریجنل ہیبرو میں دیکھیں تو وہاں پر ہے کہ why are you sparing me, تو مجھے کیوں بخش رہا ہے, تو مجھے کیوں نہیں مار رہا. یعنی کہ یسوع مسیح نے اسی گھڑی جب فسح کے برہ کو قربان کرنے والی گھڑی تھی, خداوند نے کہا کہ تو مجھے کیوں نہیں مار رہا, why are you sparing me, تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے جان دے دی چلا کر. اور اس زبان کو سمجھنے والے لوگ, کیونکہ یسوع مسیح obviously غیر زبان تو نہیں بول رہے تھے, لوگوں نے کیا کیا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ایلیا آ کر بچاتا ہے کہ نہیں. اگر یسوع مسیح نے کہا ہوتا کہ تو مجھے چھوڑ دیا, میرا رشتہ ختم ہو گیا, تو لوگوں نے ٹھٹھا کرنا تھا. لیکن یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ تو مجھے کیوں بچا رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں اس کو بچانے والا کون آتا ہے اب ادھر. ٹھیک ہے, تو اس میں اس پیسج میں سب سے بڑا جو ہم پر سوال کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح اگر خدا ہے تو خدا کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. if he is a God, مسلمان جو سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے یہ کیوں کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یسوع نے کبھی نہیں چھوڑا, خدا نے باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا, کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ باپ نے آدم کو بھی نہیں چھوڑا, ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا, داؤد کو بھی نہیں چھوڑا. ہم سب نے گناہ کیا لیکن خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا. تو اپنے بیٹے کو ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے. اس کو وہاں پر خداوند نے وہاں پر کہا تھا کہ تو مجھے کیوں نہیں مار رہا, تو میں برا ہوں, مجھے ذبح کیوں نہیں کر رہا. اور پھر لکھا کہ بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. پھر واپس خروج میں چلتے ہیں, اور نیکسٹ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ساری قوم جو ہے, گھرانے کا ہر فرد جو ہے اس برے کو ذبح کرے. ٹھیک ہے, 6 آیت میں واپس دیکھیں گے, ایکسوڈس چیپٹر 12 ورس 6. تم اسے اس مہینے کی 14ویں تاریخ کو رکھ لینا. لکھا کہ اسرائیل کے قبیلوں کی ساری جماعت اس شام کو اسے ذبح کرے. کون کون ذبح کرے؟ سب لوگ جو ہے وہ ذبح کرے. اس برہ کی جو ہے موت کا سبب کون کون بنے؟ ساری قوم جو ہے وہ بنے. یسوع مسیح کی موت کا سبب کون ہے؟ یہودی لوگ, رومی لوگ. بائبل میں لکھا کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. تو یسوع کو صلیب پر چڑھانے والوں میں کون کون شامل ہے؟ ہم سب شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور جب دوبارہ گناہ کرتے ہیں جان کر صلیب کو, تو لکھا ہے کہ ہم اس کو اعلانیہ دوبارہ مصلوب کرتے ہیں. خداوند کو اعلانیہ مصلوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اس برے کو ذبح کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ اس چیز کا نشان بنا کہ ہم سب نے خداوند یسوع مسیح کو ذبح کیا ہے, ہم سب نے خداوند یسوع مسیح کو مارا ہے. اور اس کی سب سے بڑی پکچر ہمیں کہاں پہ ملتی ہے؟ سب سے پہلی پکچر, قائن نے کیا کیا تھا؟ ہابل کو مارا تھا. قائن کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے. ہابل کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, قائن نے ہابل کو مارا تھا. ہم نے بھی اپنے اس بھائی کو یسوع مسیح کو, ٹھیک ہے, مارا ہے. ہم نے بھی اس کو صلیب پر چڑھایا. یہ چیز جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, صلیب کو ہم جب تک نہیں مانیں گے, فسح کا کام ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ ساری جماعت اسے ذبح کرے. کوئی بھی شخص باہر نہیں رہ جائے گا. اس کو ذبح کرنے والا, اس پر ہاتھ چلانے والوں میں سے سب کا ہاتھ پڑے گا. ٹھیک ہے, اس لیے خدا یسوع مسیح کو ہم سب نے جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا ہے, اور اس کے صلیب پر چڑھنے کے وسیلہ سے ہمیں پھر نجات ملی ہے. قائن کی نجات بھی خداوند یسوع مسیح میں ہی ہوتی ہے اگر وہ مان لیتا. تو یہ چیز ہمیں ظاہر کرتی ہے. دوسری ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ بائبل میں آپ یہ پکچر بار بار دیکھیں گے کہ پہلا آدم جو ہے وہ دوسرے آدم کا قاتل ٹھہرا. یعنی پہلا آدمی جو ہے آدم اور حوا, اس نے گناہ کیا, اور دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح کے قتل کا سبب بن گیا. ٹھیک ہے, قائن جو ہے وہ ہابل کے قتل کا سبب. تو قائن جو ہے وہ انسان کو, بری انسانیت کو ظاہر کرتا ہے. ہابل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اور مسیح میں ایماندار زندگی کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم کس کو دیکھتے ہیں بائبل میں؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو, آپ یہ دیکھیں کہ
نوح کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو دنیا جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتی ہے گناہگاروں کو، اور نوح جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی تصویر ہے. لیکن ہم نیکسٹ جو جوڑا دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اسحاق اور اسماعیل کا. اسماعیل جو ہے وہ ہم کو پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، اسحاق جو ہے وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کو. تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اسماعیل تھے، جب ہم یسوع مسیح میں آ گئے تو اسحاق بن گئے، وعدہ کے فرزند بن گئے. ٹھیک ہے، جب ہم پیدا ہوئے تو ہم گناہ کی خواہش کے وسیلہ سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ہم بدنی خواہش کے وسیلہ سے پیدا ہوئے. لیکن جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم اسحاق یعنی کہ وعدہ کے برکت کے فرزند بنتے ہیں. اس سے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یعقوب اور عیساؤ کی زندگی کو دیکھتے ہیں. عیساؤ جو ہے وہ ہماری پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے. یعقوب جو ہے یعنی پہلے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ پہلے خاکی آتا ہے، پہلے گناہگار آتا ہے، پہلے وہ شخص آتا ہے بائبل میں دکھایا گیا جو لعنت کے نیچے تھا، اور دوسرا جو ہے وہ وعدے کا نظر آتا ہے. یعقوب جو ہے اس کی تصویر ہے. اس کے بعد ہم یوسف کو اور اس کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو اس کے بڑے بھائی تھے وہ سارے گناہگار زندگی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یوسف جو ہے وہ ایماندار زندگی کو ظاہر کرتا ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا کہ خداوند نے کہا کہ اس کو لے کر خون جو ہے کیا کرنا ہے، تم جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں. پرہ تو ہم نے ذبح کر لیا، اس کو مار تو دیا، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جب تک وہ خون ہمارے دلوں کی چوکھٹ پر نہیں لگے گا، جب تک صلیب کا نشان نہیں بنے گا. کیونکہ چوکھٹ پر کیسے لگایا تھا؟ سائیڈوں پر اور اوپر. تو وہ صلیب کا جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر نشان بنایا تھا. اور جب موت کا فرشتہ آیا، جیسا ہم نے ابھی گیت پہ گایا کہ خون لگانے سے تو بچ جائے گا، موت کا فرشتہ گزر جائے گا. اور جب یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں جب وہ پالوس کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. جب موت آئے گی، جب گناہ اور بدی جو ہے ہماری زندگی میں، جب شیطان جو ہے ہماری زندگی میں دوبارہ پھر قبضہ نہیں کر سکتا، تو خون کو لگانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک اور چیز اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ جب خون لگایا گیا تو وہ کس کے لیے تھا؟ جو گھر کے اندر تھے ان کو نظر آتا تھا، یا گھر کے باہر ان کو نظر آتا تھا؟ باہر والا. سو جس کی بالکل فرشتے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے، مصریوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. گواہی ہے. ٹھیک ہے، زندگی بھی ہے، اور ایک ورس میں لکھا ہے اس کے پاس گواہی ہے. سو وہ نشان جو لگایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ گواہی تھی. کس کے لیے گواہی تھی؟ مصریوں کے لیے گواہی تھی کہ دیکھو ہم اس خون کے سبب سے بچائے گئے ہیں. سو جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ویزیبل ہونا چاہیے ساری قوم کے لیے، دنیا کے باقی قوموں کے لیے، غیر قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے وہ ویزیبل ہونا چاہیے. یسوع کا خون نظر آنا چاہیے ہماری چوکھٹوں پر، ہمارے ماتھوں پر، ہماری زندگیوں میں. وہ نشان جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. ہم مسیحی لگیں، ہم مسیحی نظر آئیں، لوگ ہمیں دیکھیں اور ان کو ہمیں یسوع مسیح نظر آئے. لوگ ہمیں دیکھیں تو انہیں ہمارے اوپر خدا کی صلیب نظر آئے. لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ خدا کا نشان جو ہے ہمارے اوپر نظر آئے. اور پھر ابلیس موت ان کی کیا مجال کہ وہ ہمیں چھو بھی سکیں، کیونکہ خداوند پھر ہمارے ساتھ ہوگا. ہم یسوع کو پہن لیں. بائبل میں لکھے کہ تم جتنوں نے یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تم نے یسوع کو پہن لیا ہے. تو جب یسوع کو پہن لیا ہے تو کوئی ہمیں دیکھے تو ان کو کیا نظر آئے گا؟ کسی نے کپڑے پائے ہوں تو تسی وہی بندہ لگو گے. ٹھیک ہے، اگر میں شیروانی قائد اعظم والی پہن لوں اور ٹوپی بنا لوں تو کہیں گے قائد اعظم لگ رہے ہیں تو، ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب یسوع کو پہن لیا ہے تو وی شوڈ لک لائک ہم. ٹھیک ہے، ہماری زندگیوں سے یسوع کا جلال جو ہے، یہ خون لگانے کا جو مطلب تھا اس کا یہ تھا کہ فرشتے کے لیے نشان ہو، ابلیس کے لیے نشان ہو، اور قوموں کے لیے گواہی ہو. آمین. پھر نیکسٹ کیا تھا کہ اس کی جو باڈی ہے وہ کھائی جائے. ٹھیک ہے، اس سے وہ کھائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے زندگی اس میں ہے، اور جو نہیں کرے گا اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوگی. اور لکھا ہے کہ جو وہ کھاتے ہیں اس خون کو اور بدن کو، جب خداوند آئے گا تو لکھا ہے کہ میں ان کو پکاروں گا اور مردوں میں سے وہ زندہ اٹھیں گے. قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے شامل. تو اس لیے برے کو کھانا بہت ضروری تھا. اور جو شخص اس گھرانے کا تھا لیکن برے کو نہیں کھاتا تھا وہ قوم میں سے خارج کر دیا جاتا تھا، کاٹ ڈالا جاتا تھا. کاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مار دیتے تھے، اس کو قوم میں سے ایکسپیل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم ہمارے گھرانوں میں بھی یہ دیکھیں کہ اگر ہم خداوند کے بدن کو نہیں کھاتے، ہم نجات یافتہ نہیں ہیں، ہم نے یسوع کو نہیں پہنا، تو جب یسوع آئے گا تو پھر ہم قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے، خارج کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، سو اس برے کو سب کو کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا. پھر لکھا ہے کہ اس کو
आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। 3 चीजें हमें जो है वो नजर आती हैं कि आग पर होना चाहिए और कड़वे साग पात के साथ और खमीरी रोटी के साथ। अब आग का जो निशान है ये प्यूरिफिकेशन का निशान है। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील और उसके 3 बाब की 11वीं आयत। मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुदस से और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसे को उस आग में जला देगा जो बुझने की नहीं है। मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 41, 42 और 43 आयत पढ़े। कोई पढ़े, जोर से पढ़े। मत्ती 13। इतने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वह सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। आमीन। लूका की इंजील 13वां बाब उसकी 49 वर्स। लूका 13:49। लूक चैप्टर 13 वर्स 49। मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता, यीशु ने कहा, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं क्या ही तंग रहूंगा, बेचैन रहूंगा। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं। फिर एक देखें 1 Corinthians चैप्टर 3 और उसकी मैं 13वीं आयत से बल्कि 10वीं आयत से पढ़ता हूं। मैं लिखा कि मैंने उस तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मेमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। नींव जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, ठीक है, और उस पर इमारत जो है हम अपनी उठा रहे हैं। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। ठीक है, हमारा चाल चलन की बात हो रही है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। तो क्या हुआ कि आग के साथ जो खाने का मतलब ये था, उसके पीछे जो यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब मर गए तो बाइबल में जैसे हम पढ़ते हैं, अकीदे में भी हम पढ़ते हैं, और वो जहन्नुम में फिर वहां पर जाते हैं। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि वो जो नीचे जमीन के नीचे आलम रवा के दोनों जो हिस्से थे वहां पर जाकर मुनादी की थी। ठीक है, खुदावंद यीशु, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो नेकी, जो फिरदौस जगह जिसको हम कहते हैं, जहां पर इब्राहिम की गोद जिसको कहा गया, फिरदौस में भी मुनादी की, क्योंकि डाकू को क्या कहा था खुदावंद ने कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर पतरस के खत में लिखा है कि यीशु ने जाकर उन नाफरमान रूहों के दरमियान भी मुनादी की जो आग में डाली गई थी। ठीक है, तो यीशु ने वो सजा को भी पूरा किया। जहन्नुम में जाना पड़ा क्योंकि आदम की सजा तब पूरी होती कि जब वो मौत में और फिर जहन्नुम में जाता। सो यीशु मसीह डिड गो टू हेल एज वेल। ठीक है, जहन्नुम के अंदर गए और वहां से फिर फतह पाकर बाहर निकले। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हर चीज पर फतह पाई है, जहन्नुम पर भी, हेल के ऊपर भी फतह पाई है। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर यीशु की फतह ना हो। सो आग का ये सबसे पहला, यानी कि बर्रे को आग में भूना जाने का मतलब ये है कि बर्रा जो है वो जहन्नुम पर भी फतह पाएगा। दूसरा मतलब ये है कि हमने भी जो है, हमारा काम भी आग के साथ आजमाया जाएगा। जब यीशु आएंगे तो वो बपतिस्मा जिसकी खुदा हम बात करें वो सेकंड कमिंग की बात करें। दुनिया, ये जहान, ये सारी जगह जो है वो आग से जो है उसको ताया जाएगा। ठीक है, हम जो है वो लिखे कि तुम्हें पानी, रूह से और आग से बपतिस्मा देगा। रूल कुदस से बपतिस्मा कब दिया? अपनी पहली आमद पर।
آگ سے کب بپتسمہ دیں گے خداوند یسوع مسیح؟ اپنی دوسری آمد پر. ٹھیک ہے، ہمارا کام جو ہے وہ آگ سے آزمایا جائے گا. سو وین وی ایٹ دیٹ، جب ہم اس برے کو کھائیں، جب یسوع اپنی زندگی میں ہے، تو ہمارے جو نشان کہاں پر ہونا چاہیے، ہمارا دھیان کہاں پر ہونا چاہیے؟ اس آگ کے بپتسمہ کی طرف. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف. اور پھر لکھا ہے کہ بے خمیری روٹی کے ساتھ کھاؤ. خمیر کیا کرتا ہے؟ جیسا ہم نے لکھا کہ تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیرہ کرتا ہے. لیکن خمیر ایکچولی کرتا کیا ہے؟ آٹے میں ڈالیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو لا دیتا ہے. تو جب خمیر آتا ہے، گناہ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ تکبر اس کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے جب گناہ آ جاتا ہے تو پھر پرائیڈ آتا ہے. سو خمیر جو ہے وہ پرائیڈ کو ظاہر کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں تیموتھیوس کا خط، اس کا پہلا تیموتھیوس 3rd چیپٹر، اس کی 6 آیت. جو خادم ہے، جو خدا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ نو مرید نہ ہوں، یعنی کہ نئے بھی ان کی یعنی تعلیم کرنی چاہیے، تاکہ تکبر کر کے ابلیس کی سزا نہ پائے. کیا ہوگا کہ اگر تکبر آئے گا، دنیا میں سب سے پہلا گناہ کائنات میں کون سا ہوا تھا؟ تکبر کا گناہ جو ہے، نافرمانی کا نہیں ہوا. نافرمانی کا تو آدم نے کیا تھا، لیکن سب سے پہلا گناہ لوسیفر نے کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ مغروری کا گناہ تھا، تکبر کا گناہ تھا. سو بے خمیری روٹی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر چند کے وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ حلیم ہو گیا. لکھا ہے کہ میرا خادم حلیم ہے اور وہ گدی کے بچے پر سوار ہے. تو موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حلیم تھا. یسوع حلیم ہے. سو ہمیں بے خمیری روٹی کے ساتھ کھانا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب یسوع ہماری زندگی میں آئے تو یسوع کو کیسے لینا ہے؟ اس پیالے میں کیسے شامل ہونا ہے؟ حلیمی کے ساتھ. اور کڑوے ساگ پات کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ بی اے بیڈ آف روزز. جب آپ خداوند کو لے لیں گے اپنی زندگی میں تو کڑوا ساگ پات جو ہے وہ پرسیکیوشن کو ظاہر کرتا ہے، اینڈ ٹائمز کو ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح کی وجہ سے ہم پر جو ہے وہ مصیبتیں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس کو پانی میں ڈالنا ہے. لکھا ہے اس کو کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا. اب پانی میں اس لیے نہیں اس کو ڈالنا تھا کہ خدا کی جو روٹی ہے وہ خالص ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ خالص ہے. اس میں پانی ڈالتے ہیں بہت سارے. دودھ میں پانی ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پانی میں نہیں اس کو ڈالنا. خدا کے کلام کو خالص ہم نے رکھنا ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں کرنی. There is no other thing which can replace Jesus Christ. ٹھیک ہے، یسوع کو پانی ریپلیس نہیں کر سکتے. یسوع کے بدن کو ویسے ہی کھانا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے اوپر ہم یعنی کہ الٹرنیٹیو مسایہ کوئی نہیں ہے، کوئی اور نجات نہیں ہے، صرف یسوع مسیح میں ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز ہم اس کے ساتھ ایڈ نہیں کر سکتے اس کی باڈی کے اندر. پھر لکھا ہے کہ اس کو سر، پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا. اب یہ جو سر اور پائے ہیں یہ اس لیے ہم نے کھانے ہیں. جو سر ہے جو برے کا، وہ یسوع کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے پائے جو ہیں یسوع کے چال چلن کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یسوع جس طرح اس دنیا میں رہا اور چلا، شریعت پر عمل کیا، خدا کے حکموں کو مانا، تابع داری. تو یہ ہے کہ جب اس برے کو کھایا جاتا تھا تو یہ اس چیز کا نشان تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی مانند ہم نے بننا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اس کو ایسے لینا ہے. اچھا، اس وقت جو ہے وہ جب کھایا جانا ہے تو ساتھ میں خداوند نے ایک اور چیز کی تھی کہ اس کو کیا کہا تھا کہ اس کو جلدی جلدی کھانا. اور کس طرح کھانا ہے؟ اپنی کمر باندھے ہوئے، اپنی جوتیاں پہنے ہوئے، اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، اور جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے. لوکا کی انجیل میں دیکھیں 19ویں باب میں، لوکا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 21ویں آیت. بیٹے نے اس سے کہا ہے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا ہوں. اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اسے اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتے پہناؤ. ٹھیک ہے، ایفیجنز دیکھیں گے چیپٹر 6، افسیوں کا خط، اس کی 13ویں آیت.
Ephesians chapter 6 verse 13. इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पर सच्चाई से अपनी कमर कस के, बर्रा को कैसे खाने के कमरें बंधी हो हमारे, ठीक है। और सच्चाई से अपनी कमर को कस के, जैसे यीशु ने कहा कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, ठीक है। और फिर लिखा है कि रास्तबाजी का बख्तर लगाकर पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। निजात का खूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से खुदा में दुआ और मिन्नत करते रहो। इस घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हमने कैसे खुदा यीशु मसीह को कहना है? बादशाही की तैयारी के साथ, सुलह की खुशखबरी के जूते। हमने यीशु के बारे में बताना है, ठीक है। यीशु को खाना कैसे है कि हम तैयार हो, हमारी कमरें बंधी हो, हमारे हाथ चल रहे हो। और उस वक्त वो लोग किस चीज के लिए तैयार थे? वो मुल्क के मिस्र से बाहर जाने के लिए तैयार थे। उनको पता था कि हमने इसको जल्दी जल्दी फिनिश करना है और मिस्र को छोड़ देना है और हमने उस बादशाही की जमीन में चले जाना है, उस मुल्क के कनान में, उस वादा की सब जमीन में चले जाने जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की हुई है। तो जब कभी हम खुदा के मेज पर आए, क्या हमारी ये हर रोज सोच होती है कि जल्दी जल्दी, जैसे हम गीत भी गाते हैं कि उस वक्त जल्दी जल्दी, छेती छेती हो गई। हमें हर वक्त ये जल्दी पड़ी होनी चाहिए कि यीशु आने वाला है। मैं और आंटी जब मिलते हैं तो हम पहली बात ये करते हैं कि हवा से उठ जाना है, हमें जल्दी है, हमें बहुत जल्दी है, मुझे बहुत जल्दी है, यीशु आने वाला है। मैं कहता हूँ कि एक मौका जाया ना करूं, कलाम ही सुनाते जाओ, जितनों को बता सको। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, जल्दी है इसकी, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया हमारे पास, वक्त ही नहीं रह गया। तो फिर क्यों ना हम जो है वो उसको ऐसे खाएं कि पाँव में जूते हो, हाथों में लाठियां हो, तैयार हो। हम शेपर्डिंग करें, लाठी जो है वो चरवाहे का निशान है, इख्तियार का निशान है। हम एक दूसरे के शेपर्ड्स बन जाएं, एक दूसरे के राखे बन जाएं, ठीक है। लाठी के साथ एक दूसरे के लिए दुआ करें और जल्दी जल्दी उसको खाएं। और जूतियां पाँव में पहनी हो और हाथों में अंगूठियां हो, वो लिबास पहना हो, खून के जो है वो सलीब लगी हो, हर चीज जो है वो खुदावन के वाले से जाहिर करती है। और फिर है कि ये यादगारी का दिन है। और एक चीज जो लास्ट में खुदावन ने कही थी कि इट्स अ मेमोरियल, इट्स अ रिमेम्बरेंस। और किसको फिर बताना है तुमने? कौन तुमसे सवाल करेगा? तुम्हारी औलाद जो है तुमसे सवाल करेगी और तुमने उसको बताना है। सो हर ईद फसा पर जब ईद आती है, हम में से कितने लोग हैं जो अपने औलाद को बिठाते हैं और उनको बताते हैं ये बात? ये अगेन मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, सबसे जो ऊपर है वो बाप की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो काहिन है अपने घराने का। वी मस्ट सिट डाउन, चाहे वो स्टोरी हमने 1000 दफा पढ़ी है, but we must tell them, हमें रिमाइंड कराना है कि देखो जिस तरह खुदा ने मूसा के दौर में बनी इसराइल को वहां से छुड़ाया, जिस तरह यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात मिली, तुम भी और लिखे कि इस कलाम को अपनी औलाद के ज़हन नशीन कर दे, ताकि जब ये कलाम का कहर पड़े, ताकि जब दुनिया में से जो ये कलाम खत्म हो जाए, कलाम उठा लिया जाए, तो औलाद के ज़हन नशीन हो, हम सबको पता हो कि खुदा का कलाम क्या कहता है। सो ईद फसा की ये जो है वो अहमियत है। यीशु मसीह इसलिए फसा का बर्रा बना और बाइबल में लिखे कि आओ हम ईद करें। लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूँ वो ये था कि नामख्तून लोग इस ईद में शामिल नहीं हो सकते थे। लिखा था कि जो जिनका खतना नहीं हुआ वो ईद नहीं कर सकते थे, ठीक है। जब तक दिल का खतना नहीं है हम खुदावन की मेज पर नहीं आ सकते। जब तक तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया हम होली कम्युनियन में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, जैसा कि मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ। और होली कम्युनियन के लिए भी हम अपने आप को तैयार करेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 उसकी 23वीं आयत है। ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, हम सब के लिए, पूरे घराने के लिए, कि ये फसा का बर्रा है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। हमें करते ही जाना है जब तक खुदावंद ना आए, ठीक है। और जल्दी जल्दी फसा का जो खाने का मकसद ही ये कि हमें जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हो, क्योंकि खुदावंद आने वाला है। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर नामख्तून शख्स जिसने खुदावंद को कबूल ही नहीं किया,
خدا کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے تو وہ خدا کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. یعنی لوگ جو ہے وہ مصیبت اور لعنت کا شکار بھی ہو گئے اگر وہ فسح کا جو ہے وہ مس یوز کریں گے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے دھیان میں رکھیں اور فسح کو جو ہے وہ ہم فسح کے طور پر منائیں, استرات دیوی کی عید کے طور پر نہ منائیں. وہ چیزیں نہ کریں جن سے خداوند یسوع مسیح کو نفرت ہے, بلکہ وہ کام کریں جو خداوند چاہتا ہے ہماری زندگی میں. God bless you. خداوند آپ کو برکت